अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताह। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं शबाना जुनैद आपकी अमानत, आपकी सेवा में पार्ट 2 के साथ इंशाल्लाह अब हम आगे की बात देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि पार्ट 1 में जो भी बातें इस किताब के ज़रिए आप तक पहुंची है, आपको वो बात समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। आगे बात है, देखिए, मौत के बाद। उस दिन जो हमने आयत देखी थी सूरह अनकबूत की आयत नंबर 57 में कि अल्लाह ताला फरमा रहे थे कि हर नफ्स को जान का मौत, हर जान को जो है मौत का मज़ा चखना है। फिर इसी आयत का दूसरा हिस्सा जो था, दूसरा हिस्सा इसी आयत के कुरान मजीद की बहुत बड़ी सच्चाई की तरफ हमें मुतवज्जा कर रहे हैं अल्लाह ताला कि फिर तुम सबको हमारी ही तरफ लौटाए जाओगे, फिर तुम सब जो है वो हमारी ही तरफ लौटाए जाओगे। तो अल्लाह ताला कौन सी बात की तरफ जो हमारी तवज्जो दिला रहे, अगर वो इंसान की समझ में आ जाए तो सारे जहान का माहौल बदल जाए। वो सच्चाई ये है कि तुम मरने के बाद मेरी तरफ लौटाए जाओगे। अल्लाह ताला ये फरमा रहा है आयत के अगले हिस्से में, और इस दुनिया में जैसा काम करोगे वैसा ही बदला पाओगे। यानी इस दुनिया में अल्लाह के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे, रब चाहे यहाँ ज़िंदगी गुजारोगे तो वहाँ मन चाहे ज़िंदगी तुम्हें मिलेगी, और जो यहाँ मन चाहे ज़िंदगी गुजारेगा तो वहाँ तो उसको रब चाहे ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, वहाँ मन चाहे ज़िंदगी उसको नहीं मिल सकती है। फिर उसके बाद देखिए कि मरने के बाद तुम मिट्टी में मिल जाओगे या गल सड़ जाओगे और दोबारा पैदा नहीं किए जाओगे। ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ना ही ये सच है कि मरने के बाद तुम्हारी रूह किसी और जिस्म में दाखिल हो जाएगी। ये नज़रिया किसी भी एतबार से इंसानी अक़ल की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। कोई भी इंसान इस बात को अपनी अक़ल पे जो है वो ला ही नहीं सकता है। पहली बात ये कि देखिए, आवागमन का ये मफरूदा वेदों में मौजूद नहीं है। बाद के जो लोग थे, बाद के जो पुराणों में, यानी उनमें ये बयान है, इस नज़रिए की इब्तिदा इस तरह हुई कि शैतान ने मज़हब के नाम पर लोगों को ऊंच नीच में जकड़ दिया। ऊंचे जाति के, नीचे जाति के, ऐसे लोगों में जकड़ दिया। मज़हब के नाम पर शूद्रों से खिदमत लेने और उनको नीच और ज़ेल समझने वाले मज़हब के ठेकेदारों ने से समाज के दबे कुचले तबके के लोगों ने जब ये सवाल किया कि जब हमारा पैदा करने वाला खुदा है और उसने सब इंसानों को आँख, कान, नाक, हर चीज़ में बराबर बनाया है, तो आप लोग अपने आप को ऊंचा और हमें नीचा और जलील क्यों समझते हैं? उसका उन्होंने आवागमन का सहारा लेकर ये जवाब दिया कि तुम्हारी पिछली ज़िंदगी के बुरे कामों ने तुम्हें इस जन्म में नीच और जलील बनाया है। अल्लाह अकबर। इस नज़रिए के मुताबिक सारी रूहें दोबारा पैदा होती हैं और अपने कामों के हिसाब से जिस्म बदल बदल कर आती हैं। ज़्यादा बुरे काम करने वाले लोग जानवरों के जिस्मों में पैदा होते हैं, इनसे ज़्यादा बुरे काम करने वाले नबातात के क़ालिब में चले जाते हैं, और ये गुमान कि जिनके काम अच्छे होते हैं वो आवागमन के चक्कर से निजात हासिल कर लेते हैं। देखिए, आवागमन के ख़िलाफ़ 3 दलाइल जो इंशाल्लाह वो मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। ओके, इस सिलसिले में सबसे
بڑی بات یہ ہے کہ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس زمین پر سب سے پہلے نباتات پیدا ہوئیں، پھر جانور پیدا ہوئے اور اس کے کروڑوں سال بعد انسان کی پیدائش ہوئی۔ اب جب کہ انسان ابھی اس زمین پر پیدا ہی نہیں ہوا تھا اور کسی انسانی روح نے ابھی برا کام ہی نہیں کیا تھا، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس کی روحیں تھیں جنہوں نے ان گنت بے حد و حساب جانوروں اور پیڑ پودوں کی صورت میں جنم لیا؟ کس کی روحیں تھیں؟ یہ سوال آنا چاہیے۔ دوسری دلیل یہ کہ اس نظریے کو مان لینے کے بعد تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ زمین پر جانداروں کی تعداد میں مسلسل کمی واقع ہوتی، جو روحیں آواگون سے نجات حاصل کر لیتی ان کی تعداد کم ہوتی رہتی، ہونا چاہیے تھا یہ، جبکہ یہ حقیقت ہمارے سامنے ہے کہ زمین پر انسانوں، جانوروں اور نباتات ہر قسم کے جانداروں کی تعداد میں لگاتار بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے۔ تیسری دلیل اس کی یہ ہے کہ اس دنیا میں پیدا ہونے والے اور مرنے والوں کی جو تعداد زمین آسمان کا فرق دکھائی دیتا ہے، مرنے والوں کے مقابلے میں پیدا ہونے والوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔ خرب بخرب ان گنت مچھر پیدا ہوتے جاتے ہیں جبکہ مرنے والے اس سے بہت کم ہوتے ہیں۔ کبھی اپنے دیش میں کچھ بچوں کے بارے میں یہ مشہور ہو جاتا ہے کہ وہ اس گھر کو پہچان رہا ہے جہاں وہ پچھلے جنم میں رہتا تھا، اپنا پورا نام کہیں بتا رہا ہے اور یہ بھی کہ اس نے دوبارہ جنم لیا ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ ان تمام باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس قسم کی چیزیں مختلف قسم کی نفسیاتی و دماغی امراض یا روحانی و سماجی و ماحولیاتی رد و عمل کا نتیجہ ہوتی ہیں، جس کا مناسب انداز میں علاج کرانا چاہیے۔ اصل حقیقت سے ان کا دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ سچائی مرنے کے بعد ہر انسان کے سامنے آ جائے گی کہ انسان مرنے کے بعد اپنے پیدا کرنے والے مالک کے پاس جانا اور اس نے اس جہان میں جیسے اچھے برے کام کیے ہوں گے اس کا حساب جو ہے وہ قیامت میں سزا اچھا یا برا حساب وہ قیامت کے دن ہی پائے گا۔ اب اس کو یہ کس صورت میں ملے گا؟ اعمال کا پھل ملے گا ڈیفینیٹلی۔ مرنے کے بعد انسان کو اپنے کرموں کا اعمال کا پھل ملتا ہے۔ اگر انسان اپنے رب کی عبادت اور اس کی بات مانتے ہوئے اچھے کام کرے گا، بھلائی اور نیکی کے راستے پر چلے گا، تو وہ اپنے رب کے فضل سے جنت میں جائے گا۔ جنت جہاں آرام کی ہر چیز ہے، بلکہ وہاں تو عیش و آرام کی ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو اس دنیا میں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا۔ اور سب سے بڑی جنت کی نعمت یہ ہوگی کہ جنتی وہاں اپنی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کر سکیں گے انشاءاللہ، جس کے برابر آئندہ اور مسرت کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اللہ کا دیدار جنت کی تمام نعمتوں میں سے سب سے جو اعلیٰ اور سب سے آخری نعمت ہوگی۔ اسی طرح جو لوگ برے کام کریں گے، اپنے رب کی خدائی میں دوسروں کو شریک کریں گے اور سرکشی کر کے اپنے مالک کی نافرمانی کریں گے، وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ وہ وہاں آگ میں جلیں گے، وہاں انہیں ان کے گناہوں اور جرموں کی سزا ملے گی، اور سب سے بڑی سزا یہ ہوگی کہ وہ اپنے مالک کے دیدار سے محروم رہ جائیں گے اور ان پر ان کے مالک کا دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تو ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہیں کرنا۔ دیکھیے، رب کا شریک بنانا سب سے بڑا گناہ ہے۔
تو یہ کس طریقے سے سب سے بڑا گناہ ہے دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اس سچے اصلی مالک نے اپنی کتاب قرآن میں ہمیں بتایا ہے کہ نیکیاں اور اچھے کام چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس مالک کے یہاں جرم و گناہ اور برے کام بھی چھوٹے بڑے ہوتے ہیں۔ اس نے ہمیں بتایا ہے کہ جو جرم گناہ انسان کو سب سے زیادہ اور سب سے بھیانک سزا کا حقدار بناتا ہے، جس کو وہ کبھی معاف نہیں کرے گا اور جس کا کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا، وہ جہنم سے باہر نہیں جا سکے گا۔ وہ موت کی تمنا کرے گا لیکن اس کو موت کبھی نہیں آئے گی۔ وہ جرم اس اکیلے رب کی ذات اور اس کے صفات و اختیارات میں کسی کو شریک بنانا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کسی دوسرے کے آگے اپنے سر یا ماتھے کو ٹیکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو پوجنے کے قابل مانتا ہے۔ مارنے والا، زندہ کرنے والا، روزی دینے والا اور نفع نقصان کا مالک سمجھنا بہت بڑا اور انتہائی درجے کا ظلم ہے۔ چاہے ایسا کسی دیوی دیوتاؤں کو مانا جائے یا سورج، چاند، ستارے یا کسی پیر فقیر کو، کسی کو بھی اس مالک کی ذات یا صفات و اختیارات میں برابر شریک سمجھنا شرک ہے، جس کو وہ مالک کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ کسی بھی گناہ اور وہ چاہے تو معاف کر دے، اس گناہ کو خود ہماری عقل بھی اتنا ہی برا سمجھتی ہے اور ہم بھی اس عمل کو اتنا ہی ناپسندیدہ کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں۔ یعنی فطرت بھی انسان کے ہوتے یہ برائی ہے، یہ مت کرو، ایسا مت کرو، ویسا مت کرو، چوری کرنا، کسی کا قتل کرنا، ایسے سب ہر عقل یہ مانتی ہے کہ چیزیں، جھوٹ بولنا یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں، کسی کی برائی کرنا اچھی چیزیں نہیں، اچھی بات نہیں ہے، کوئی عقل اس کو پسند نہیں کرتی ہے۔ دیکھیں اس بات کو انشاءاللہ ایک مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی بیوی بڑی نک چڑھی ہو، ذرا سی بات پر جو ہے وہ جھگڑے، پھر اتراتی ہوئی ہو، کچھ کہنا سننا نہیں مانتی ہو، لیکن وہ اگر اس سے گھر سے نکلنے کو کہہ دے تو وہ کہتی ہے کہ میں صرف تیری ہوں، تیری رہوں گی، تیرے دروازے پر مروں گی اور ایک پل کے لیے تیرے گھر سے باہر نہیں جاؤں گی، تو شوہر لاکھ غصے کے بعد بھی اس سے نبھانے کے لیے مجبور ہو جائے گا، اس کی محبت کے اظہار میں، اس طریقے سے اسے بات کرنے کے اظہار میں۔ اس کے برخلاف اگر کسی کی بیوی نہایت خدمت گزار ہو اور حکم کی پابندی کرتی ہو، وہ ہر وقت اس کا خیال رکھتی ہو، شوہر آدھی رات کو بھی گھر پر آتا ہے تو اس کا انتظار کرتی رہتی ہو، اس کے لیے کھانا گرم کرے، اس کے سامنے پیش کرتی ہو، اس سے پیار محبت کی باتیں کرتی ہو، وہ ایک دن اس سے کہنے لگے کہ آپ میرے شریک حیات ہیں لیکن میرا اکیلے آپ سے کام نہیں چلتا ہے، اس لیے میں اپنے فلاں پڑوسی کو بھی آج سے اپنا شوہر مان لیا ہے، تو اگر اس کے شوہر میں کچھ بھی غیرت کا مادہ ہے تو یہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ وہ ایک پل کے لیے ایسی احسان فراموش بے حیا عورت کو اپنے پاس رکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ آخر ایسا کیوں؟ کیا فرق ہے دونوں جو اگزامپل یہاں پر پیش کی گئی ہے؟ صرف اس لیے کہ شوہر اپنے مخصوص شوہرانہ حقوق میں کسی کو شریک دیکھنا نہیں چاہتا۔ آپ نطفے کے ایک بوند سے بنی اولاد میں کسی اور کو اپنا شریک بنانا پسند نہیں کرتے، تو وہ مالک جو انتہائی حقیر بوند سے انسان کو پیدا کرتا ہے، وہ کیسے یہ برداشت کرے گا کہ اس کا پیدا کردہ انسان اس کے ساتھ کسی اور کو شریک بنائے، اس کے ساتھ اور کسی کی عبادت کی جائے اور بات مانی جائے،
جب کہ اس پورے جہان میں جس کو جو دیا ہے اسی کا عطا کردہ ہے۔ جس طرح ایک طوائف اپنی عزت و آبرو بیچ کر ہر آنے والے آدمی کو اپنے اوپر قبضہ دے دیتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ ہماری نظروں میں گری ہوئی رہتی ہے۔ وہ آدمی اپنے مالک کی نظروں میں اس سے زیادہ نیچے گرا ہوا ہے، جو اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی عبادت میں مست ہے، چاہے وہ کوئی دیوتا ہو، فرشتہ ہو، جن ہو، یا انسان، یا بت، یا مورتی، قبر ہو، یا استھان ہو، یا کوئی دوسرے خیالی حقیقی شے۔ قرآن پاک میں مورتی پوجا کی مخالفت، قرآن پاک اس چیز کی خود نفی کرتا ہے۔ مورتی پوجا کے لیے قرآن مجید میں ایک مثال پیش کی گئی ہے جو غور کرنے کے قابل ہے۔ قرآن مجید میں سورہ حج میں آیت نمبر 73-74 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر تم جن مورتی، قبر، استھان والوں کو پکارتے ہو، وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ پیدا کرنے کی تو دور کی بات ہے، اگر مکھی ان کے سامنے سے کوئی چیز، کوئی تبرک، کوئی شیرنی، کوئی پرساد وغیرہ چھین لے جائے تو اسے وہ واپس نہیں لے سکتے ہیں۔ طلب کرنے والا اور جس سے طلب کیا جا رہا ہے، یعنی مانگنے والا اور جس سے مانگا جا رہا ہے، دونوں کتنے کمزور ہیں، اور انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے کہ اس کی قدر کرنی چاہیے۔ بلا شبہ ڈیفینیٹلی اللہ طاقتور زبردست ہے۔ کتنی بہترین مثال ہے، بنانے والا تو خود اللہ ہے۔ اپنے ہاتھ سے بنائی گئی مورتیوں اور بتوں کے بنانے والے غافل انسان ہیں، ان کو کچھ نہیں پتہ ہے۔ اگر ان مورتیوں میں تھوڑی بہت سمجھ ہوتی تو وہ انسانوں کی عبادت کیوں کرتے؟ ایک بودا خیال کیا ہے کہ بودا خیال؟ کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے ہی ہمیں مالک کا راستہ دکھایا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے وسیلے سے ہم مالک کی عنایت حاصل کرتے ہیں۔ یہ بالکل ایسی بات ہوئی کہ کوئی قلی سے ٹرین کے بارے میں معلوم کرے، اور جب قلی اسی ٹرین کے بارے میں معلومات دے دیں تو وہ ٹرین کی جگہ قلی پر ہی سوار ہو جائے کہ اسی نے ہی ہمیں ٹرین کے بارے میں بتایا ہے۔ یعنی کیا انسان کیا سوچتا ہے؟ دیکھیں، اسی طرح اللہ کی صحیح سمت اور راستہ بتانے والے کی عبادت کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے ٹرین کو چھوڑ کر قلی پر سوار ہو جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگ تو یہ بھی سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف دھیان جمانے اور توجہ مرکوز کرنے کے لیے ان مورتیوں کو رکھتے ہیں۔ یہ بھی خوب رہی کہ خوب غور سے کسی کو جو ہے وہ کھمبے کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تو صرف والد صاحب کا دھیان جمانے کے لیے جو ہے وہ کھمبے کو دیکھ رہے ہیں۔ کہاں والد صاحب اور کہاں کھمبا؟ کہاں یہ کمزور مورتیاں اور کہاں وہ انتہائی زبردست رحیم اور کریم؟ مالک اس سے دھیان باندھے گا یا بٹے گا؟ بتائیے، یعنی اس عمل سے آپ کا دھیان جو ہے وہ مالک کی طرف جا رہا ہے یا اس کی طرف سے ہٹ رہا ہے؟ تو ان سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے کسی کو بھی اللہ کا شریک ماننا سب سے بڑا گناہ ہے، جس کو وہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ ایسا آدمی ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنے گا۔ پھر کرے کیا کرے؟ تو دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑی نیکی ایمان ہے۔ کس طریقے سے؟ اسی طرح سے سب کچھ یہی چھوڑ جانا ہے۔ مرنے کے بعد آدمی کے ساتھ صرف ایمان جائے گا۔ ایمانداری یا ایمان والا اس کو کہتے ہیں، جو واقعی یعنی سوچتا ہے کہ دنیا میں رہ کے مجھے جو ہے وہ بعد کی زندگی کی تیاری کرنی ہے۔
جو حق والے کو حق دینے والا ہو، اس کے برخلاف حق مارنے والے کو ظالم کہتے ہیں۔ اس انسان پر سب سے بڑا حق اس کے پیدا کرنے والے کا ہے، اور یہ کہ سب کو پیدا کرنے والا، موت و زندگی دینے والا مالک رب اور عبادت کے لائق صرف اکیلا اللہ ہے۔ تو پھر اسی کی عبادت کی جائے، اسی کو مالک نفع و نقصان، عزت و ذلت دینے والا سمجھا جائے، اور اسی کی دی ہوئی زندگی اسی کے مرضی اور اطاعت کے مطابق بسر کی جائے، اس کو مانا جائے اور اسی کی مانی جائے، یعنی اسی کو ماننا اور اسی کی ماننا ہے آپ کو، اس رب کی، اللہ کی، اسی کا نام ایمان ہے۔ آپ اگر اللہ کو اور اللہ کی ہی مانتے ہو تو یہ ہے ایمان۔ صرف اسی ایک کو مالک مانے بغیر اور اس کی تابعداری کیے بغیر انسان ایمانداری یعنی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ وہ بے ایمان اور کافر کہلائے گا۔ مالک کا سب سے بڑا حق مار کر لوگوں کے سامنے اپنی ایمانداری جتانا ایسے ہی ہے کہ ایک ڈاکو بہت بڑی ڈکیتی سے مالدار بن جائے اور پھر دکان پر لالا جی سے کہے کہ آپ کا 1 روپیہ میرے پاس حساب میں زیادہ آ گیا ہے، آپ لے لیجئے۔ اتنا مال لوٹنے کے بعد 1 روپے کا حساب دینا جیسے ایمانداری؟ ایک مالک کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا اس سے بھی بدتر ایمانداری ہے۔ ایمان صرف یہ ہے کہ انسان اپنے مالک کو اکیلا مانے، اس اکیلے کی عبادت کرے اور زندگی کی ہر گھڑی کو مالک کی مرضی اور اس کے حکم کے مطابق بسر کرے۔ اس کی دی ہوئی زندگی کو اس کی مرضی کے مطابق گزارنا ہی دین کہلاتا ہے، اور اسی کی اطاعت کو ٹھکرا دینا بے دینی۔ سچا دین کیا ہے؟ دیکھتے ہیں سچا دین کیا ہے۔ سچا دین شروع سے ہی ایک ہے، اور اس کی تعلیم ہے کہ اس اکیلے ہی کو مانا جائے اور اس کا حکم بھی مانا جائے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے، آل عمران میں آیت نمبر 19 میں، دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ جو کسی اور دین کو اختیار کرے گا وہ ناقابل قبول ہوگا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ انسان کی کمزوری ہے کہ اس کی جو نظر ہے نا ایک مخصوص حد تک دیکھ سکتی ہے، اس کے کان ایک حد تک سن سکتے ہیں، اس کے سونگھنے، چکھنے اور چھونے کی قوت بھی محدود ہے۔ ان 5 حواس سے اس کی عقل کو معلومات فراہم ہوتی ہے۔ اسی طرح عقل کی رسائی کی بھی ایک حد ہے۔ وہ مالک کس طرح کی زندگی پسند کرتا ہے، اس کی عبادت کس طرح کی جائے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، جنت کن لوگوں کو ملے گی، وہ کون سے کام ہیں جن کے نتیجے میں انسان جہنم میں جائے گا، ان سب کا پتہ انسانی عقل، فہم اور علم سے ہی لگایا جا سکتا ہے۔ اب کچھ پیغمبروں کے بارے میں۔ انسان کی اس کمزوری پر رحم کر کے اس کے رب نے اپنے بندوں میں سے ان عظیم انسانوں پر جن کو اس نے اس ذمہ داری کے قابل سمجھا، اپنے فرشتوں کے ذریعے ان پر اپنا پیغام نازل کیا، جنہوں نے انسان کو زندگی بسر کرنے اور زندگی کے طور طریقے بتائے اور زندگی کی وہ حقیقتیں بتائیں جو وہ اپنی عقل کی بنیاد پر نہیں سمجھ سکتا تھا۔ ایسے بزرگوں اور عظیم انسان کو نبی، رسول یا پیغمبر کہا جاتا ہے۔ اسے اوتار بھی کہہ سکتے ہیں، بشرط کہ اوتار کا مطلب ہو وہ انسان جس کو اللہ نے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا ہو۔
لیکن آج کل اوتار کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ خدا انسان کی صورت میں زمین پر اترا ہے۔ یہ فضول خیال اور اندھی عقیدت ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس باطل تصور نے انسان کو ایک مالک کی عبادت سے ہٹا کر اسے مورتی پوجا کے دلدل میں پھنسا دیا۔ وہ عظیم انسان جس کو اللہ نے لوگوں کو سچا راستہ بتانے کے لیے چنا اور جن کو نبی اور رسول کہا گیا، ہر قوم میں، ہر گروپ میں آتے رہتے تھے۔ ان سب نے لوگوں کو ایک اللہ کو ماننے، صرف اسی اکیلے کی عبادت کرنے اور اسی کی مرضی سے زندگی گزارنے کا جو طریقہ، شریعت یا مذہبی قانون وہ لائے، اس کی پابندی کرنے کو کہا۔ ان میں سے کسی رسول نے بھی ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی دعوت نہیں دی، بلکہ انہوں نے اس کو سب سے بھیانک اور بڑا جرم قرار دیتے ہوئے سب سے زیادہ اسی گناہ سے روکا۔ ان کی باتوں پر لوگوں نے یقین کیا اور سچے راستوں پر چلنے لگے۔ اب مورتی پوجا کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ ایسے تمام پیغمبر اور ان کے ماننے والے لوگ نیک انسان تھے۔ ان کو موت آتی تھی، جس کو موت نہیں وہ صرف اللہ ہے۔ نبی یا رسول یا نیک لوگ، بزرگ وغیرہ کی موت کے بعد ان کے ماننے والوں کو ان کی یاد آئی اور وہ ان کی یاد میں بہت روتے تھے۔ شیطان کو موقع مل گیا۔ وہ انسان کا دشمن ہے اور انسان کے امتحان کے لیے مالک اللہ نے اس کو بہکانے اور بری باتیں انسان کے دل میں ڈالنے کی ہمت دی ہے کہ دیکھیں کون اس پیدا کرنے والے مالک کو مانتا ہے اور کون شیطان کو مانتا ہے۔ شیطان لوگوں کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارے اپنے رسول یا نبی یا بزرگ سے بڑی محبت ہے؟ تمہیں اپنے رسول، نبی اور بزرگوں سے بڑی محبت ہے نا؟ مرنے کے بعد وہ تمہاری نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ یہ سب اللہ کے چہیتے بندے ہیں۔ اللہ ان کی بات نہیں ٹالتا ہے، اس لیے میں ان کی ایک مورتی بنا دیتا ہوں۔ اس کو دیکھ کر تم سکون پا سکتے ہو۔ شیطان نے مورتی بنائی، جب اس کا دل چاہا وہ اسے دیکھتے رہتے تھے۔ آہستہ آہستہ جب ان مورتیوں کی محبت ان کے دل میں بس گئی تو شیطان نے کہا یہ رسول، نبی، بزرگ اللہ سے بہت قریب ہیں۔ اگر تم ان کی مورتی کے آگے اپنا سر جھکاؤ گے تو اپنے کو خدا کے قریب پاؤ گے اور اللہ تمہاری بات مان لے گا، یا تم خدا کے قریب ہو جاؤ گے، دونوں میں سے ایک بات ہو جائے گی۔ انسان کے دل میں مورتی کی محبت پہلے ہی سے گھر کر چکی تھی، اس لیے اس نے مورتی کے آگے سر جھکانا اور اسے پوجنا شروع کر دیا، اور وہ انسان جس کی عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے، مورتیوں کو پوجنے لگا اور شرک میں پھنس گیا۔ انسان جسے اللہ نے زمین میں خلیفہ بنایا تھا، جب اللہ کے علاوہ دوسروں کے آگے جھکنے لگا تو اپنی اور دوسروں کی نظروں میں ذلیل اور خوار ہوا اور مالک کی نظروں سے گر کر ہمیشہ کے لیے دوزخ اس کا ٹھکانہ بن گیا۔ اس کے بعد اللہ نے پھر اپنے رسول بھیجے جنہوں نے لوگوں کو مورتی پوجا ہی نہیں، ہر قسم کے شرک اور ظلم و ستم سے تعلق رکھنے والی برائیوں اور اخلاقی خرابیوں سے روکا۔ کچھ لوگوں نے ان کی بات مانی اور کچھ لوگوں نے ان کی نافرمانی کی، بات نہیں مانی۔ جن لوگوں نے بات مانی اللہ ان سے خوش ہوا، اور جن لوگوں نے ان کی ہدایت اور نصیحتوں کے خلاف ورزی کی، یعنی بات نہیں مانی، اللہ کی جانب سے دنیا ہی میں ان کو تباہ و برباد کر دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ رسول کی تعلیم کیا ہوتی ہے؟ دیکھتے ہیں رسول کی تعلیم کیا ہوتی ہے۔ ایک کے بعد ایک نبی اور رسول آتے رہے، ان کے دین کی بنیاد ایک ہی ہوتی تھی۔ وہ ایک دین کی طرف بلاتے کہ ایک اللہ کو مانو،
کسی کو اس کی ذات صفات اختیارات میں شریک نہ ٹھہراؤ، اس کی عبادت اطاعت میں کسی کو شریک نہ کرو، اس کے سب رسولوں کو سچا مانو، اس کے فرشتے جو اس کے بندے ہیں اور پاک مخلوق ہیں، جو نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، ہر کام میں مالک کی فرما برداری کرتے ہی رہتے ہیں، اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے، وہ اللہ کے خدائی یا اس کے معاملات میں ذرہ برابر بھی دخیل نہیں ہیں۔ ان کی اس حیثیت کو تسلیم کرو۔ اس نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اپنے رسول انبیاءوں پر جو وحی بھیجی یا کتابیں نازل کیں، ان سب کو سچا مانو۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پا کر اپنے اچھے برے کاموں کا بدلہ پانا ہے، اس پر یقین کے ساتھ اسے برحق جانو، اور یہ بھی مانو کہ جو کچھ تقدیر میں اچھا یا برا ہے وہ مالک کی طرف سے ہے، اور رسول اس وقت اللہ کی جانب سے جو شریعت اور زندگی گزارنے کا طریقہ لے کر آئے ہیں اس پر چلو، اور جن برائیوں اور حرام کاموں اور چیزوں سے اس نے منع کیا ہے ان کو نہ کرو۔ جتنے بھی اللہ کے نبی اور رسول آئے سب سچے تھے، اور ان پر جو مقدس کلام نازل ہوا وہ سب سچا تھا، ان سب پر ہمارا ایمان ہے اور ہم ان میں فرق نہیں کرتے۔ حق بات تو یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کو ماننے کی دعوت دی، ان کی تعلیمات میں ایک مالک کو چھوڑ کر دوسرے کو پوجا ہی نہیں، خود اپنی پوجا کی بھی بات نہ ہو، یہ ہے۔ نہ انہوں نے کسی اور اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف جو ہے وہ عبادت کرنے کو کہا، اور نہ انہوں نے اپنی عبادت کرنے کو کہا۔ رسول اور انبیاء نے ان کے سچے ہونے میں کیا کلام ہو سکتا ہے؟ البتہ جن مہا پرشوں کے یہاں مورتی پوجا یا بہت سے معبودوں کی عبادت کی تعلیم ملتی ہے، یا تو ان کی تعلیمات میں رد و بدل کر دی گئی، یا وہ رسول ہی نہیں ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے تمام رسولوں کی زندگی کے حالات میں رد و بدل کر دیے گئے، اور ان کی تعلیمات کے بڑے حصے کو بھی تبدیل کر دیا گیا، چینج کر دیا گیا۔ پھر کیا کرے؟ پھر کس کی اتباع کرے؟ تو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ یہ ایک پیش قیمت سچ ہے کہ ہر آنے والے رسول اور نبی کی زبان سے اور اس پر اللہ کی جانب سے اتارے گئے صحیفوں میں ایک آخری نبی کی پیشن گوئی کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ان کے آنے کے بعد، ان کو پہچان لینے کے بعد ساری پرانی شریعتوں اور مذہبی قانون چھوڑ کر ان کی بات مانی جائے۔ یہ حکم ملا تھا سب کو، اور ان کے ذریعے لائے گئے آخری کلام اور مکمل دین پر چلا جائے۔ یہ بھی اسلام کی حقانیت کا ثبوت ہے کہ پچھلی کتابوں میں انتہائی رد و بدل کے باوجود اس مالک نے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر کو تبدیل نہ ہونے دیا، الحمدللہ، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو خبر ہی نہ تھی۔ ان کی مذہبی کتابوں میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے پیدائش، زمانہ پیدائش اور ان کی صفات اور خوبیوں وغیرہ کے بارے میں واضح اشارے دیے گئے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا تعارف۔ اب سے تقریباً 1450 برس پہلے وہ آخری نبی و رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سعودی عرب کے مشہور شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ پیدائش سے چند مہینے پہلے ہی آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ والدہ آمینہ بھی کچھ زیادہ دن زندہ نہیں رہیں۔ عبد المطلب اور ان کی وفات کے بعد آپ کے چاچا ابو طالب نے انہیں پالا۔ آپ اپنی خوبیوں اور نیکیوں کے بدولت جلد ہی تمام مکہ شہر کی آنکھوں کا تارا بن گئے۔ جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے گئے، آپ سے لوگوں کی محبت بڑھتی گئی۔
آپ کو سچا اور ایماندار کہا جانے لگا۔ لوگ حفاظت کے لیے اپنی پیش قیمتی امانتیں آپ کے پاس رکھتے، اپنے آپسی جھگڑوں کا فیصلہ آپ سے کرواتے۔ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اچھے کام میں آگے پاتے۔ آپ اپنے وطن میں ہوں یا سفر پر، سب لوگ آپ کی خوبیوں سے واقف تھے۔ ان دنوں وہاں اللہ کے گھر کعبہ میں 360 بت دیوی دیوتا کی مورتیاں رکھی ہوئی تھیں۔ پورے عرب دیش میں شرک و کفر کے علاوہ قتل و غارت گری، لوٹ مار، غلاموں اور عورتوں کی حق تلفی، اونچ نیچ اور دغا فریب، شراب، جوا، سود، بے بنیاد جنگ، زنا جیسی کتنی برائیاں پھیلی ہوئی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 برس کے ہوئے تو اللہ نے اپنے فرشتے جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ پر قرآن نازل کرنا شروع کیا اور آپ کو رسول بنانے کی خوشخبری دی اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت اطاعت کی طرف بلانے کی ذمہ داری جو ہے وہ سونپ دی، ان کے سپرد کر دی۔ سچ کی آواز کس طریقے سے دیکھیے پہنچتی ہے لوگوں تک۔ سچ کی آواز اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر خطرے سے باخبر کرنے کے لیے آواز لگائی۔ لوگ اس آواز پر تیزی کے ساتھ جمع ہو گئے، اس لیے کہ یہ ایک سچے ایماندار آدمی کی آواز تھی۔ آپ نے سوال کیا، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑی فوج چلی آ رہی ہے اور تم پر حملہ کرنے والی ہے، تو کیا یقین کرو گے؟ سب نے ایک آواز ہو کر کہا، بھلا آپ کی بات پر کون یقین نہیں کرے گا؟ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور ہمارے مقابلے پہاڑ کی چوٹی سے دوسری طرف دیکھ بھی رہے ہیں۔ آپ نے جہنم کی بھیانک آگ سے دوڑتے ہوئے انہیں شرک و بت پرستی سے روکا اور ایک اللہ کی عبادت و اطاعت یعنی اسلام کی طرف بلایا۔ اس طریقے سے حکمت سے دعوت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب انسان کی ایک کمزوری کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ انسان کی یہ کمزوری رہی ہے کہ وہ اپنے باپ دادا اور بزرگوں کے غلط باتوں کو بھی آنکھ بند کر کے مانتا چلا جاتا ہے، چاہے ان کی عقلیں اور دلائل ان کے ساتھ نہیں دے رہے ہو، ان کا ساتھ بالکل دے ہی نہیں رہے ان کی عقلیں، ان کی دلائل، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ انسان خاندانی باتوں پر جمع رہتا ہے اور اس کے خلاف عمل تو کیا کچھ سننا بھی گوارا نہیں کرتا ہے۔ پھر دیکھیے کہ جب انسان دین پر آتا ہے تو رکاوٹیں، آزمائشیں کس طریقے سے آتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ 40 برس کی عمر تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنے اور سچا ماننے اور جاننے کے باوجود مکہ کے لوگ رسول کی حیثیت سے اللہ کی جانب سے دلائل لائی گئی آپ کی تعلیمات کے دشمن ہو گئے۔ یعنی سب کچھ جانتے بوجھتے ان کو تو یہ غور کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک ان کے بیچ میں رہے، کبھی انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، انہیں جو صدیق کہتے تھے، امین کہتے تھے، صادق سچے کہتے تھے، 40 سال کے بعد جو تعلیمات اللہ نے ان کو دی تو انہیں کیا پرابلم تھی ماننے میں؟ تو باپ دادا کا دین یہ آڑے آ گیا، تو ہوا کیا کہ وہ ان کے دشمن ہو گئے۔ آپ جتنا زیادہ لوگوں کو سب سے بڑی سچائی شرک کے خلاف توحید کی طرف بلاتے، لوگ اتنا ہی آپ کے ساتھ دشمنی کرتے۔ آج بھی لوگوں کا یہی حال ہے۔ کچھ لوگ اس سچائی کو ماننے والے اور آپ کا ساتھ دینے والوں کو ستاتے، مارتے اور دہکتے ہوئے آگ کے انگاروں پر لٹا دیتے، اللہ اکبر، گلے میں فندہ ڈال کر گھسیٹتے اور ان کو پتھروں اور کوڑوں سے مارتے، لیکن آپ سب کے لیے اللہ سے دعا مانگتے، کسی سے بدلہ انتقام نہیں لیتے تھے۔ اللہ اکبر، ساری ساری رات اپنے مالک سے ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے۔ ایک بار آپ مکہ کے لوگوں سے مایوس ہو کر قریش شہر طائف گئے۔
وہاں کے لوگوں نے اس عظیم انسان کی توہین کی، آپ کے پیچھے شریر لڑکے لگا دیے جو آپ کو برا بھلا کہتے. انہوں نے آپ کو پتھر مارے جس کی وجہ سے آپ کے پیر سے خون بہنے لگا. تکلیف کی وجہ سے جب آپ کہیں بیٹھ جاتے تو وہ لڑکے آپ کو دوبارہ کھڑا کر دیتے اور پھر مارتے. اس حال میں آپ شہر سے باہر نکل کر ایک جگہ پر بیٹھ گئے. آپ نے انہیں بد دعا نہیں دی. ان لوگوں نے جنہوں نے آپ کو تکلیف دی انہیں بد دعا نہیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اپنے مالک سے دعا کی، اے مالک ان کو سمجھ دے دے، یہ جانتے نہیں ہیں. اس پاک کلام اور وحی پہنچانے کی وجہ سے آپ کا اور آپ کے ساتھ دینے والے خاندان اور قبیلے کا سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا. اس پر بھی بس نہ چلا تو آپ کے قتل کے منصوبے بنانے لگے، پلاننگ کرنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے. آخرکار اللہ کے حکم سے آپ کو اپنا پیارا شہر مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا. وہاں بھی مکہ والے فوجیں تیار کر کے بار بار آپ سے جنگ کرنے کے لیے دھاوا بولتے رہتے تھے. لیکن انسان کچھ بھی کر لے ہمیشہ فتح حق کی ہی ہوتی ہے. کس طریقے سے حق کی فتح کیسے ہوتی ہے؟ سچائی کی ہمیشہ دیر ہو یا سویر فتح ہوتی ہی ہے. 23 سال کی سخت مشقت کے بعد آپ نے سب کے دلوں پر فتح پائی اور سچائی کے راستے کی جانب آپ کے بے لوث دعوت نے پورے ملک عرب کو اسلام کی ٹھنڈی چھاؤں میں لا کھڑا کیا. اس طرح اس وقت کے معلوم دنیا میں ایک انقلاب برپا ہوا. بت پرستی بند ہوئی، اونچ نیچ ختم ہو گئی اور سب لوگ ایک اللہ کو ماننے اور اسی عبادت اور اطاعت کرنے والے اور ایک دوسرے کو بھائی جان کر ان کا حق ادا کرنے والے ہو گئے. الحمدللہ. پھر آخری وصیت کیا ہے؟ آخری وصیت اپنی وفات سے کچھ ہی مہینے پہلے آپ نے تقریباً 1.25 لاکھ لوگوں کے ساتھ حج کیا اور تمام لوگوں کو اپنی آخری وصیت کی جس میں آپ نے یہ بھی کہا، لوگوں، مرنے کے بعد قیامت میں حساب کتاب کے دن میرے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا، میرے بارے میں تم سے گواہی لی جائے گی کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام اور اس کے دین کو تم تک پہنچایا تھا؟ تو تم کیا جواب دو گے؟ سب نے کہا، بے شک آپ نے اسے مکمل طور پر پہنچا دیا، الحمدللہ، اس کا حق ادا کر دیا. آپ نے آسمان کی جانب انگلی اٹھائی اور 3 بار کہا، اے اللہ، آپ گواہ رہیے، آپ گواہ رہیے، آپ گواہ رہیے. اس کے بعد آپ نے لوگوں سے فرمایا، یہ سچا دین جن تک پہنچ چکا ہے وہ ان کو پہنچائیں جن کے پاس نہیں پہنچائے. آپ نے یہ بھی خبر دی کہ میں آخری رسول ہوں، اب میرے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں آئیں گے، میں ہی وہ آخری نبی ہوں جس کا تم انتظار کر رہے تھے اور جس کے بارے میں تم سب کچھ جانتے ہو. اس بات کی دلیل خود قرآن مجید میں ہے، سورۃ البقرہ 146 میں. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اگرچہ ان میں کا ایک گروہ وہ حق کو جانتے بوجھتے چھپاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. پھر اب ہر انسان کی ذمہ داری کیا ہے؟ اب قیامت تک آنے والے ہر انسان پہ لازم ہے اور یہ اس کا مذہبی اور انسانی فریضہ ہے کہ وہ اس اکیلے مالک کی بندگی کرے، اس کی اطاعت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، قیامت اور دوبارہ اٹھائے جانے، حساب کتاب، جنت اور جہنم کو صحیح تسلیم کرے اور اس بات کو مانے کہ آخرت میں اللہ ہی مالک و مختار ہوگا
وہاں بھی اسی کا کوئی شریک نہ ہوگا، اور اس کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جانے اور اس کے لائے ہوئے دین اور زندگی گزارنے کے طور طریقوں پر چلے۔ اسلام میں اسی کو ایمان کہا گیا ہے۔ اس کو مانے بغیر مرنے کے بعد قیامت میں ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اب کچھ شکلیں پیش کی جا رہی ہیں، یہاں پر دیکھیے۔ یہاں کسی کے ذہن میں کچھ سوال پیدا ہو سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد جنت یا دوزخ میں جانا دکھائی تو دیتا نہیں ہے، اسے کیوں مانے اسے؟ اس سلسلے میں یہ جان لینا مناسب ہوگا کہ تمام الہامی کتابوں میں جنت اور جہنم کا حال بیان کیا گیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت اور دوزخ کا تصور تمام الہامی مذاہب میں مسلم ہے۔ اسے ہم ایک مثال سے بھی کچھ سمجھ سکتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اگر اس سے کہا جائے کہ جب تم باہر آؤ گے تو دودھ پیو گے اور باہر آ کر تم سب سے لوگوں اور بہت سی چیزوں کو دیکھو گے، یعنی بہت سے لوگوں اور بہت سی چیزوں کو تم دیکھو گے، تو حالت حمل میں اسے یقین نہیں آئے گا، مگر جیسے ہی وہ حالت حمل سے باہر آئے گا تب سب چیزوں کو اپنے سامنے پائے گا۔ اسی طرح یہ تمام جہان ایک حمل کی حالت میں ہے۔ یہاں سے موت کے بعد نکل کر جب انسان آخرت کے جہان میں آنکھیں کھولے گا تو سب کچھ اپنے سامنے پائے گا۔ وہاں کی جنت، دوزخ اور دوسری حقیقتوں کی خبر ہمیں اس سچے شخص نے دی جس کو اس کے جانی دشمن بھی کبھی دل سے جھوٹا نہ کہہ سکے، اور قرآن جیسی کتاب نے دی ہے ہمیں یہ، جس کی سچائی ہر اپنے پرانے نے مانی ہے۔ دوسرا سوال، دوسری چیز جو کسی کے دل میں کھٹک سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جب تمام رسول، ان کا لایا ہوا دین اور الہامی کتاب سچے ہیں تو پھر اسلام قبول کرنا کیا ضروری ہے؟ آج کے موجودہ دنیا میں اس کا جواب بالکل آسان ہے۔ ہمارے ملک کی ایک پارلیمنٹ ہے، یہاں کا ایک منظور شدہ دستور ہے، یہاں جتنے وزیر اعظم ہوئے وہ سب ہندوستان کے حقیقی وزیر اعظم تھے۔ پنڈت جواہر لال نہرو، شاستری جی، اندرا گاندھی، چرن سنگھ، راجیو گاندھی، وی جے پی سنگھ وغیرہ۔ ملک کی ضرورت اور وقت کے مطابق جو دستور، ترمیمات اور قوانین انہوں نے پاس کیے وہ سب بھارت کے دستور اور قانون کا حصہ ہے۔ اس کے باوجود اب موجودہ دور کے جو وزیر اعظم ہیں ان کی کابینہ اور سرکاری دستور یا قانون میں جو بھی ترمیم کرے گی اس سے پرانی دستور دفع اور پرانا قانون ختم ہو جائے گا۔ بہت آسان سی بات ہے، اٹس ویری سمپل، اور ہم دیکھ رہے ہیں اس چیز کو، اور بھارت کے ہر شہری کے لیے ضروری ہوگا کہ اس نئے ترمیم شدہ دستور قانون کو مانے۔ جو بھی آج کے گورنمنٹ نے رولس اینڈ ریگولیشن پاس کیا اس کو ماننا پڑے گا اس کو۔ اس کے بعد کوئی ہندوستانی شہری یہ کہیں کہ اندرا گاندھی اصلی وزیر اعظم تھیں، میں تو ان کے ہی وقت دستور قانون کو مانوں گا، اس نئے وزیر اعظم کی ترمیم یعنی ان کے جو ایٹ پریزنٹ جو ہے ہمارے وزیر اعظم ان کے رولس اینڈ ریگولیشن کو نہیں مانیں گے، نہ ان کے ذریعے لگائے گئے ٹیکس کو ہم دیں گے، تو ایسے شخص کو ہر کوئی ملک کے مخالف کہے گا اور اسے سزا کا۔ اسی طرح تمام الہامی مذاہب اور الہی کتابوں میں اپنے وقت میں حق اور سچائی کی تعلیم دی جاتی تھی، لیکن اب تمام رسولوں اور الہامی کتابوں کو سچا مانتے ہوئے
بھی سب سے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی لائی ہوئی آخری کتاب و شریعت پر عمل کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سچا دین کون سا ہے۔ سچا دین دیکھیں صرف ایک ہے، اس لیے یہ کہنا کہ کسی طرح مناسب نہیں ہے، ایسا کہنا کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے کہ تمام مذاہب خدا کی طرف لے جاتے ہیں۔ نو، راستے الگ الگ ہیں، منزل ایک ہے، ایسا کہنا درست نہیں۔ سچ صرف ایک ہوتا ہے، جھوٹ بہت ہو سکتے ہیں، نور ایک ہوتا ہے۔ اندھیرے بہت ہو سکتے ہیں لیکن سچا دین صرف ایک ہے، وہ شروع ہی سے ایک ہے، اس لیے اس ایک کو ماننا اور اسی ایک کو ماننا اسلام ہے۔ دین کبھی نہیں بدلتا، صرف شریعت وقت کے مطابق بدلتی رہتی ہے، اور وہ بھی اسی مالک کے بتائے ہوئے طریقے پر۔ جب انسان کی نسل ایک ہے اور اس کا مالک ایک ہے تو راستہ بھی صرف ایک ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آل عمران کی آیت نمبر 19 میں، دین تو اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہے، صرف دین اسلام ہے اور کوئی دین نہیں ہے۔ اور ایک سوال، یہ سوال بھی ذہن میں آ سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی اور پیغمبر ہیں، اللہ کے سچے نبی اور پیغمبر ہیں، اور وہ دنیا کے آخری پیغمبر بھی ہیں، اس کا کیا ثبوت ہے؟ یہ سوال بھی ذہن میں آ سکتا ہے۔ جواب صاف ہے کہ اول تو یہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، اس نے دنیا کو اپنے سچے ہونے کے لیے جو دلیلیں دی ہیں وہ سب کو ماننی پڑی ہے اور آج تک ان کی کاٹ نہیں ہو سکی ہے۔ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور آخری نبی ہونے کا اعلان کیا۔ دوسری بات یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پل دنیا کے سامنے ہے، ان کی تمام زندگی تاریخ کی کھلی ہوئی کتاب ہے، تاریخ کی ایک کھلی ہوئی کتاب ہے۔ دنیا میں کسی بھی انسان کی زندگی آپ کی زندگی کی طرح محفوظ اور تاریخ کی روشنی میں نہیں ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات زندگی کے اوپر جو باتیں محفوظ اللہ نے کی ہے وہ کسی اور انسان کی نہیں محفوظ کی ہیں۔ آپ کے دشمنوں اور اسلام کے دشمن کی تاریخ دانوں نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی زندگی میں کبھی کسی سلسلے سے جھوٹ بولا ہو۔ آپ کے شہر والے آپ کی سچائی کی گواہی دیتے تھے۔ جس بہترین انسان نے اپنی ذاتی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ دین کے نام پر اور رب کے نام پر جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ آپ نے خود یہ بتایا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تمام مذہبی کتابوں میں آخری رشی اوتار کی جو پیشن گوئیاں کی گئیں، وہ علامتیں بتائی گئیں، وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری اترتی ہیں۔ پنڈت ویدیہ پرکاش اپادھیائے کا ایک فیصلہ۔ پنڈت ویدیہ پرکاش اپادھیائے نے لکھا ہے کہ جو شخص اسلام قبول نہ کرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کو نہ مانے، وہ ہندو بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہندوؤں کے مذہبی گرنتھوں میں اوتار کے اس زمین پر آ جانے کے بعد ان کو ماننے اور ان کے دین کو تسلیم کرنے پر زور دیا گیا۔ اسی طرح جو ہندو بھی اپنے مذہبی گرنتھوں پر عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے بغیر مرنے کے بعد کی زندگی میں دوزخ کی آگ، وہاں اللہ کے دیدار سے محرومی اور اس کی دائمی غضب کا مستحق ہوگا۔ پھر ایمان کیوں ضروری؟ دیکھیے ایمان کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایمان کی ضرورت مرنے کے بعد کی زندگی کے علاوہ اس دنیا میں بھی ایمان اور اسلام ہماری ضرورت ہے، اور انسان کا فرض ہے کہ ایک مالک عبادت اور اطاعت کرے جو اپنے مالک اور رب کا در چھوڑ کر دوسروں کے سامنے جھکتا پھرے، وہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے۔ کتا بھی اپنے مالک کے در پر پڑا رہتا ہے اور اسی سے آس لگاتا ہے۔ وہ کیسا انسان ہے جو اپنے سچے مالک کو بھول کر
در در جھکتا پھرے؟ لیکن اس ایمان کی زیادہ ضرورت مرنے کے بعد کے لیے، ایمان کی ضرورت مرنے کے بعد انسان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جہاں سے انسان واپس نہ لوٹے گا، اور موت پکارنے پر بھی اس کو موت نہ ملے گی، اس وقت پچھتاوا بھی کچھ کام نہ آئے گا۔ اگر انسان یہاں سے ایمان کے بغیر چلا گیا تو ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتا پڑا رہے گا۔ اگر اس دنیا کی آگ کی ایک چنگاری بھی ہمارے جسم کو چھو جائے تو ہم تڑپ جاتے ہیں، تو دوزخ کی آگ کیسے برداشت ہوگی؟ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، اور بے ایمان والوں کو اس میں ہمیشہ جلنا ہوگا۔ جب ان کے بدن کی کھال جل جائے گی تو دوسری کھال بدل دی جائے گی، اس طرح لگاتار یہ سزا بھگتنا ہوگا۔ انتہائی توجہ طلب بات ایک یہ ہے، کہتے ہیں مولانا صاحب، میرے عزیز قارئین، موت کا وقت نہ جانے کب آ جائے۔ جو سانس اندر ہے اس کے باہر آنے کا بھروسہ نہیں، اور جو سانس باہر ہے اس کے اندر آنے کا بھروسہ نہیں۔ موت سے پہلے مہلت ہے، اس مہلت عمل میں اپنی سب سے پہلی اور سب سے بڑی ذمہ داری کا احساس کریں۔ ایمان کے بغیر نہ یہ زندگی کامیاب ہے اور نہ مرنے کے بعد آنے والی زندگی کامیاب ہے۔ کل سب کو اپنے مالک کے پاس جانا ہے، وہاں سب سے پہلے ایمان کی پوچھ تاچھ ہوگی۔ ہاں، اس میں میری ذاتی غرض بھی ہے کہ کل حساب کے دن آپ یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تک رب کی بات پہنچا ہی نہیں گئی۔ مجھے امید ہے کہ یہ سچی باتیں آپ کے دل میں گھر کر گئی ہوں گی۔ تو آئیے محترم، سچے دل سے، سچی روح والے میرے عزیز دوستوں، اپنے مالک کو گواہ بنا کر اور ایسے سچے دل سے جسے دلوں کا حال جاننے والا مان لے، اقرار کر لیں اور عہد کر لیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، کسی بھی طرح اللہ کا شریک بنانے سے، اور تمام طرح کے گناہوں سے، اور اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ اپنے پیدا کرنے والے سچے مالک کے سب حکم مانوں گا، اور اس کے سچے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کروں گا۔ رحیم اور کریم مالک مجھے اور آپ کو اس راستے پر مرتے دم تک قائم رکھے، آمین۔ اسی راستے پر اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قائم رکھے۔ میرے عزیز دوستوں، اگر آپ اپنی موت تک اس یقین اور ایمان کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہے تو پھر معلوم ہوگا کہ آپ کے اس بھائی نے کیسا محبت کا حق ادا کیا ہے۔ ایمان کا امتحان تو ہوگا ضرور، دیکھیں اس اسلام اور ایمان کے باعث آپ کو آزمائش بھی ہو سکتی ہے، مگر جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔ یہاں بھی حق کی جیت ہوگی، اور اگر زندگی بھر امتحان سے گزرنا پڑے تو یہ سوچ کر سہ جانا کہ اس دنیا کی زندگی تو کچھ دنوں تک محدود ہے، مرنے کے بعد کی ہمیشگی کی زندگی وہاں کی جنت اور اس کے سکھ حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے اور اس کے دیدار کے لیے یہ آزمائشیں کچھ بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں۔ آپ کا فرض ایک بات اور، ایمان اور اسلام کی یہ سچائی ہر اس بھائی کا حق اور امانت ہے جس تک یہ حق نہیں پہنچا ہے۔ اس لیے آپ کا بھی فرض ہے کہ بے لوث ہو کر اللہ واسطے
صرف اپنے بھائی کی ہمدردی اور اسے مالک کے غضب، دوزخ کی آگ سے اور سزا سے بچانے کے لیے دکھ درد کے پورے احساس کے ساتھ، جس طرح اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر یہ سچائی پہنچائی تھی، آپ بھی پہنچائیں۔ اس کو صحیح سچا راستہ سمجھ میں آ جائے، اس کے لیے اپنے مالک سے دعا کریں۔ کیا ایسا شخص انسان کہلانے کا حقدار ہے جس کے سامنے ایک اندھا بینائی سے محروم ہونے کی وجہ سے آگ کے اوالوں میں گرنے والا ہو، اور وہ ایک بار بھی پھوٹے منہ سے یہ نہ کہے کہ تمہارا یہ راستہ آگ کی جانب جاتا ہے؟ سچی انسانیت کی بات تو یہی ہے کہ وہ اس کو روکے، اس کو پکڑ کر بچائے اور عزم کرے کہ جب تک اپنا بس ہے میں ہرگز اسے آگ میں گرنے نہیں دوں گا۔ ایمان لانے کے بعد ہر مسلمان پر حق ہے کہ جس کو دین کی، نبی کی، قرآن کی ہدایت مل چکی ہے، وہ شرک اور کفر کے شیطانی آگ میں پھنسے لوگوں کو بچانے کی دھن میں لگ جائے، ان کا ہاتھ پکڑے، ان کے پاؤں پکڑے کہ لوگ ایمان سے ہٹ کر غلط راستے پر نہ جائیں۔ بے غرض اور سچی ہمدردی میں کہی گئی بات دل پر اثر کرتی ہے۔ اگر آپ کے ذریعے ایک آدمی کو بھی ایمان مل گیا اور ایک شخص بھی مالک کے سچے در پہ لگ گیا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے کہ اللہ اس شخص سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی کو کفر اور شرک سے نکال کر سچائی کے راستے پر لگا دے۔ آپ کا بیٹا اگر آپ سے باغی ہو کر دشمن سے جا ملے اور آپ کے بجائے وہ اسی کے کہنے پر چلے، پھر کوئی نیک آدمی اس کو سمجھا بجھا کر آپ کا فرما بردار بنا دے تو آپ اس نیک آدمی سے کتنے خوش ہوں گے۔ مالک اس بندے سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو دوسروں تک ایمان پہنچائے اور بانٹنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد کیا؟ ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد جب آپ مالک کے سچے بندے بن جائیں گے تو اب آپ پر روزانہ 5 بار نماز فرض ہے۔ آپ اسے سیکھیں اور پڑھیں، اس سے روح کو تسکین ہوگی، آپ کو انٹرنلی سیٹسفیکشن فیل ہوگا اور اللہ کی محبت بڑھے گی۔ مالدار ہیں تو دین کے مقرر کی ہوئی در سے ہر سال اپنی آمدنی میں سے آپ کو کچھ زکوٰۃ کا حصہ جو ہے وہ نکالنا پڑے گا۔ رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے، اور اگر بس میں ہو تو عمر میں یعنی پوری زندگی میں ایک بار حج کے لیے مکہ جانا ہوگا۔ خبردار، اب آپ کا سر اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکے۔ آپ پر کفر و شرک، جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، رشوت، قتل، ناحق قتل اور پیدا ہونے سے پہلے یا پیدا ہونے کے بعد اولاد کا قتل، بہتان تراشی، شراب، جوا، سود، سور کا گوشت ہی نہیں، حلال گوشت کے علاوہ تمام حرام گوشت اور اللہ اور اس کے رسول کی ہر حرام کی ہوئی چیزیں منع ہیں، اس سے بچنا چاہیے، اور اللہ کی پاک اور حلال بتائی ہوئی چیزوں کو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے پورے شوق سے کھانا چاہیے۔ اپنے مالک کے ذریعے دیا گیا پاک کلام قرآن مجید سمجھ کر پڑھنا ہے، اور پاکی اور صفائی کے طریقے اور دینی معاملات سیکھنے ہیں۔ سچے دل سے دعا کرنی ہے کہ اے ہمارے مالک، ہم کو، ہمارے دوستوں کو، خاندان کے لوگوں کو، رشتہ داروں کو اور اس روئے زمین پر بسنے والی پوری انسانیت کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھ اور ایمان کے ساتھ انہیں موت دے، اس لیے کہ ایمان ہی انسانی سماج کا پہلا اور آخری سہارا ہے۔ جس طرح اللہ کے ایک پیغمبر
ابراہیم علیہ السلام جلتی ہوئی آگ میں اپنی ایمان کی بدولت کود گئے تھے اور ان کا بال بیکا نہیں ہوا۔ آج بھی اس ایمان کی طاقت آگ کو گل اور گلزار بنا سکتی ہے اور سچے راستے کے ہر رکاوٹ کو ختم کر سکتی ہے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔